बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप तमाम तर देखने वालों को जुमा मुबारक। आज अगर तारीख देखी जाए तो आज है 1 मई, जिस दिन हम मज़दूरों के आलमी हुकूक़ के हवाले से बात करते हैं। उनके आलमी दिन भी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी अगर हम अपने मुल्क में देखें तो मज़दूर अपने बुनियादी हुकूक़ के लिए फ़ाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन जब हमें लग रहा होता है कि पूरे पाकिस्तान में छुट्टी है, वहाँ पर समहाउ अगर इन मज़दूरों को भी छुट्टी हो जाती है तो मज़दूर परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी आज की दिहाड़ी कैसे कमाएंगे। आपकी और मेरी ये ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है कि हमारे मातहत जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनका बहुत सारा ख्याल रखें। उनकी सैलरी के हवाले से नहीं, उनके साथ में मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उनका भी ख्याल रखें, जितनी आप और मैं, जितनी भी हमारी इस्तात होती है। क्योंकि जब बात करते हैं कि हमने सदका देना है, ज़कात देनी है, तो हम अगर हम बाहर के लोगों को दे रहे हैं और घर में जो हमारे मातहत लोग हों अगर हम उनको इग्नोर करें तो बड़ी मुनाफिकाना किस्म का ये रवैया हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा, आपको पता है कि जुम्मे के दिन हम ज़रूर ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं कि जिसमें आपकी दीनी तौर पे बहुत ज़्यादा और हमारी भी दीनी तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तिलाह हो सके और रहनुमाई हो सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तवक्कुल के हवाले से। मैं अक्सर ऐसे ममालिक में देखती हूँ जहाँ पर लादीनियत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग वहाँ पर ख़ुदकुशी का रुझान आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि समहाउ दे डोंट हैव वो कोई अकीदा ऐसा नहीं है कि जो फॉल बैक ऑन के जिन पे वो एतक़ाद कर सके, जिन पे वो तवक्ल कर सकें। हमारा तो मज़हब ऐसा है, हमारा तो अकीदा ऐसा है कि हमें पता है कि हमें बचाने वाले बहुत हैं। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमारे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं की हैं। और फिर जब जहाँ ज़िंदगी में हार जाते हैं तो हमें पता है कि अल्लाह पाक का सहारा हमारे साथ मौजूद है ही। और जहाँ पे हमें लगता है कि अल्लाह पाक नाराज़ है तो हमें भी पता है कि अल्लाह पाक को मनाने के लिए हमारे पास अहले बैत का सहारा है कि हम उनका वास्ता देंगे तो अल्लाह पाक हमसे मान जाएगा। तो ये हमारा तवक्कुल हमारे पाक परवरदिगार की ज़ात पे। तवक्कुल की डेफिनेशन क्या है और आज कुछ वज़ाइफ के वाले से भी आज हम बात करेंगे। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे शो में मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अल्लामा सईद ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान हक कल्याणवी साहब, मेरे साथ मौजूद है हमारे रिलीजियस स्कॉलर बहन आयशा बिलाल और सफ़ा फातिमा। आप तमाम तर गेस्ट को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले सवाल यही है कि तवक्कुल की डेफिनेशन क्या है और इसकी असल शक्ल क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कुल भरोसे को कहते हैं और तवक्कुल का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम असबाब को छोड़ दें। असबाब इख्तियार करके फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना, वो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने यह बात इरशाद फरमाई है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हों कि हमने कुछ करना ही नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के यहाँ पाया जाता है, जी सब कुछ अल्लाह ने करना है तो अल्लाह ने वादा किया तो हम क्यों बाहर निकल के मेहनत करें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शारे अलैहिस्सलाम है, वो ये फरमा रहे हैं कि पहले आप अपना इंतज़ाम करें फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। कुछ लोग आए, कहा किस पे सवार हो क्या है, उन्होंने कहा ऊँट पे। तो ऊँट या घोड़ा कहाँ बांधा है? तो कहा जी बांधा तो नहीं, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हुज़ूर ने फरमाया पहले उसको बांधो फिर उसके बाद अल्लाह के सुपुर्द करो। तो मतलब ये है कि हमें असबाब को इख्तियार करना है। ये नहीं है कि एक आदमी जो है ना वो सुस्ती और कायली का शिकार घर पे पड़ा हुआ है और बीवी बच्चे कह रहे हैं कि कुछ कमा के लाओ, कहते नहीं जी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, रिस्क आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप पूरा दिन कोशिश करें, जुस्तजू मेहनत करें, फिर जो नतीजा है वो अल्लाह की ज़ात पर छोड़ें। तो जब अल्लाह की ज़ात पर नतीजा छोड़ेंगे, और इसी तरीके से दीगर मामलात में है कि आप कोशिश के बाद अल्लाह से दुआ मांगें। और ये वज़ाइफ का भी मामला यही है कि इन पर भरोसा नहीं करना, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करना है। ये असबाब है, इन असबाब को हमने इख्तियार करना है तो हम कामयाबी तक पहुँच सकते हैं और फिर फ़हुव हस्बुह, वो अल्लाह हमें काफ़ी होगा। अल्लामा साहब अता हो। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना की बात को आगे बढ़ाते हुए तवक्कुल बिल्कुल यही माने हैं कि तमाम असबाब जो आपके इख्तियार में है उन तमाम असबाब को इख्तियार करना है। इसलिए देखिए जिनके तवस्सुल से मांगते हैं, अहले बैत के तवस्सुल से या नबी के तवस्सुल से, कोई रिवायत हमें ऐसी नहीं मिलती कि जो अल्लाह ने इसका वादा किया है तो उनको एडवांस सराहने मिल जाता हो कभी भी। ठीक है कि जिसका वादा किया है वो सब अहले बैत जो तुम्हें हमने एडवांस में दे दिया है तुम्हें, अब इसके लिए कोशिश करो। तो जिनके वसीले से मांगते हैं तो उनके पास भी रिवायत हमें ऐसी कोई वाक़ा नहीं मिलता। उन्होंने भी जो इंसानी जिद्दोजहद थी, कोशिशें थी, वो बुरे काल लाते थे। चाहे वो बाग में क्या कहते हैं काम करने का हवाला हो, रेबड़ चढ़ाने का हवाला हो, अम्बिया की ज़िंदगी पूरी हमें मिलती है कि इंसान अपने तय जो उसके अपने इख्तियार में है
جو اللہ نے اس کو عقل و شعور دیا ہے، وسائل دی ہیں، ان کو پورا برقع لائے گا۔ البتہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن اسباب کو برقع لا رہا ہے وہ بھی جائز، حلال اور مباح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر تمام امور کو خدا کی ذات پر چھوڑ دیں کہ پروردگار جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا ہے، تو بہتر جانتا ہے میرے لیے کہ اس میں خیر و برکت میرے لیے کیسے معین کرے گا تو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب ہم اپنے معاملات کو یہ تمام اسباب کرنے کے بعد خدا کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں کہ تو بہتر جانتا ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہ ہو جائے، تو بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا ہونا بہتر ہے، تو جب اپنا اختیار اور خدا کی چاہت پر چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی کبھی ہماری چاہت کچھ اور ہوتی ہے مگر خدا کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا پروردگار کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے توکل کیا ہے تو میں اس کے لیے وہی معین کروں گا جو اس کے لیے بہتر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ قطعاً اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس میں نے جیسے اٹھنے کی مثال انہوں نے دی، خود انبیاء کی مثال موجود ہے۔ جناب حضرت ایوب، صبر ایوب مشہور ہے، 20 سال تک بیماری مبتلا رہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار نے اپنے رحم سے، اپنے لطف و کرم سے مجھے، تو کہا کہ اے ایوب کچھ تو تم بھی کرو نا تم، اور کہا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ جب جناب حضرت ایوب نے پاؤں کو زمین پر مارا، پانی ابلا، ٹھیک ہے نا، وہی پانی ان کی اس بیماری اور شفا کا ذریعہ بنا، ٹھیک ہے۔ خود جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایسے موسم میں کہ جب کوئی موسم نہ تھا، بچہ بھی بھوکا ہے، وہ بھی بھوکی ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسباب کے لیے۔ تو ایسے موسم میں جب کھجور کا موسم نہیں تھا، خشک درخت کے اوپر پتے اگائے، پھل نکل آیا، کھجور تیار ہو گئی۔ جب کھجور تیار ہو گئی تو جہاں اللہ نے بے موسم اس پھل کو نواز دیا تھا تو خدا کو حکم دے دیتا، بالکل، کہا کہ مریم یہاں تک اختیار ہمارا تھا، اب اسباب کچھ بھی کرو، بالکل، ٹھیک ہے۔ اور جناب اس لیے کہ دیکھیں تمام چیزیں خدا نے اسباب مہیا کر دیتا ہے انسان کے لیے، خود انسان کی اپنی کوشش بھی تو ہونی چاہیے، اس کوشش کے بعد خدا پر توکل کرے، چھوڑ دے۔ اور یاد رکھیے کہ جو خدا پر توکل رکھتے ہیں تو خدا کافی ہے، جن کے خدا کافی ہو جائے۔ اور میں اس سے کہتے چلوں اس بارے کے اندر کہ آج تو یہ مثال دینا بہت آسان ہے کہ دنیا جن طاقتوں سے ڈرتی تھی ان کے پاس یہ اسباب ہیں، ان کے پاس یہ اسباب ہیں، جن کے پاس فقط دعاؤں کا سبب تھا، دعاؤں کا اسباب تھا۔ رہبر شہید آیت اللہ خامنائی کے مختلف جملے چلتے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ان اللہ معی، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرنے والے ہیں۔ آج دنیا نے خود دیکھ لیا کہ جن کا توکل فقط ذات الہی پر تھا۔ اچھا یہ دیکھیے پھر یہاں پر بھی ایسی بات نہیں ہے، جو انسانی کاوشیں تھیں برقع لائے گئے، جہاں جہاں رابطے کرنے تھے، جو جذبات تھے وہ اختیار کیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ خدا نے مدد کی کہ آج جس کے سامنے دنیا ڈرتی تھی، گھبراتی تھی، آج وہ خود پناہ گاہ ڈھونڈ رہا ہے، بہانے ڈھونڈ رہا ہے کسی طریقے سے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جو فقط خدا پر توکل کرتے ہیں تو خدا کیسا ان کا ساتھ دیتا ہے۔ بے شک، سو توکل، وہ کہتے ہیں نا توکل از دا کی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، وہ قومیں جو توکل سے ناواقف ہیں اور جن کو توکل کا نہیں معلوم، ان کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اور کیا توکل کے بغیر زندگی گزارنا آسان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے کہ وہ قومیں کہ جن کو توکل پتہ ہی نہیں توکل کیا ہوتا ہے، وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ مٹیریلسٹک لائف جو ہوتی ہے اس کے اوپر کہ جی میرے پاس یہ دنیاوی سارے اسباب ہوں گے تو میں بہت سکسیزفل ہوں گا، لیکن سکسیزفل ہونے کے لیے دنیاوی اسباب کا یا ماحول کا چیزوں کا پرووائڈ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو بچپن سے ہی ایک مثال ایسی دی ہے کہ جب دنیا میں ہم سب پیدا ہوئے بالکل نہ کما سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، اللہ نے ہمارے دنیا میں وجود کے آتے ہی ہمارے ماں کے سینے سے ہمارا رزق جاری فرما دیا کہ ہم ظاہر ہے کہ اس سے رزق حاصل کر رہے ہیں، اور وہ رزق جس کے بارے میں سائنٹیفکلی بھی پروو ہے کہ اس سے زیادہ اس بچے کے لیے کوئی بہتر رزق ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، اس کی صحت کے لحاظ سے اللہ پاک نے وہ رزق اس کو مہیا فرمایا۔ 2 سال تک وہ اپنی ماں کے جب پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے اس کا رزق وہاں اللہ پاک عطا فرما رہے تھے، 9 مہینے ماں کے شکم میں تھا اس کا، وہاں سے رزق لیتا رہا، پیدا ہوا، پیدا ہوتے رزق جاری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مسلمانوں کو تو یہ سکھایا کہ ہمارا قدم قدم جب ہم بالکل ناتواں تب بھی اس کے اوپر ہمارے ماں باپ کا توکل ہوتا ہے، اور اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم بغیر سبب کے بھی دے سکتے ہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، مخلوق محتاج ہے۔ اب غیر مسلمین کو ان چیزوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ جی توکل چیز ہوتی کیا ہے، وہ بھاگتے ہیں دنیا کے پیچھے اور بھگاتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے،
सूद लो, इंटरेस्ट ले लो और ये करो, ऐसी ऐसी चीज़ें बना के। इमरान में बहुत सारी जगहों पे जब वो बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जापान में इज्तिमाई तौर पे भी खुदकुशियाँ होती हैं और बहुत सारे ममालिक में हैं वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, तो अब तो वो इंजेक्शन भी वो अलाउ करते हैं कि जी आप इंजेक्शन लगाते हैं। जी हाँ, तो ये बाकायदा उनके यहाँ पूरा अलाउ भी कर दिया गया, लॉ भी है, और उसके अंदर पूरा एक सेलिब्रेशन के साथ भी बसा औकात किसी को डेथ इंजेक्शन दिया जाता है कि ये सारे जमा होते हैं। काफ़ी पहले मैंने वीडियो रील देखी थी कि सब जमा हो गया और सब जमा हो गया, बाकायदा वो खुदा अपना गुड बाय वगैरह जो कर सकते हैं वो करके वो इंजेक्शन लगवा के जा रहे हैं। इस्लाम बिल्कुल आखिरी लम्हे तक भी इंसान को पूरी उम्मीद रखता है कि वो लम्हा भी इंसान के लिए उम्मीद वाला है कि दुनिया का एंड तो होना है। घर से निकलते ही इंसान को अल्लाह पाक ने सबसे पहले जो दुआ सिखलाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी हालात में चेंज लाने वाला, कोई मोटिवेशन देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो हमारा तो उठना बैठना उड़ना बिछोना सारा इसी तवक्कुल के ऊपर है। बाकी बात वही एफर्ट करना ज़रूरी है, एफर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैंने देखा कि आजकल की हमारी जो माहौल है उसमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर देखा जाए अल्लाह पाक की पाक ज़ात पे अगर तवक्कुल हो इंसान को, तो इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लेट गो कर दे कि ठीक है अल्लाह पाक ये चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं, पर मुझे पता है तू मेरे पीछे है, तू मेरे साथ खड़ा है, तू ही मेरा वाहिद सहारा है। हम लोगों में समहाउ ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं, हमारी सारी उम्मीदें इंसानों में होती हैं जो कि हमें चाहे वो जितना करीबी रिश्ता भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें टेस्ट ज़रूर करता है। मुश्किल टाइम आता है तो पता चलता है कि है हमारा सिर्फ अल्लाह ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जब मैं तवक्कुल की बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले जनाब यूसुफ को देख रही हूँ। कुएं में है और जब फरिश्ते ने आकर बताया है कि अल्लाह का हुक्म है तो वहाँ पे सब्र करना। फिर एक ऐसा मौका आना जहाँ पर राह फरार उनके लिए मुश्किल थी, उस वक्त जनाब जिब्रील का आना और तालों का खुलना, ये इस बात पर दलालत थी कि हज़रत यूसुफ का कितना कामिल ईमान बात था। रोंगटे खड़े हैं बिल्कुल। और फिर आप ये देखेंगे जनाब याकूब से इतने अरसे, हालांकि वो उनसे मुलाकात कर सकते थे, लेकिन सिर्फ अल्लाह पे भरोसे की वजह से वो अपने आप को दूर रखे हुए थे। ऐसी मिसाल है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए कि हम अगर इसको थोड़ा सा समझ लें ना, तो आपको वहाँ पर आप देखें उनके भाई भी हैं, अब्बा से भी दूर हो गए हैं, भाइयों ने ऐसी तकालीफ दी हैं। फिर आप देखें कि वहाँ अजीज़ मिस्र के पास रहना और फिर जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है ना, मैं समझती हूँ कि तवक्कल के साथ ना जो दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है वो है सब्र। आप जब और एक आयत जो आपको इतना अल्लाह के करीब कर देती है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप कहें कि मैं उनके बिल्कुल नज़दीक हूँ, बहुत करीब हूँ। अब ये जो बहुत करीब है ना, ये आपको इतना, मतलब बाज़ औक़ात मैं कल ही एक जगह विज़िट के लिए जा रही थी, तो रास्ते में इंसान है ना, तो हम सोचते हैं कि यार ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ है, तो आप इंसान ही ना, फरिश्ता तो नहीं है। लोग तो सारी सोचे तब आ रही थी जब नमाज जी, मैं उस वक्त सिविल हॉस्पिटल से गुजर रही थी। मतलब मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे ना, मैं, आप यकीन करें, जितने कदम चलती जा रही थी ना, मैं कह रही थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम दूसरों को देखते हैं ना तो फिर आपको आइडिया होता है कि आपको अल्लाह ने किन किन नेमतों से नवाजा है। मैं कह रही थी कोई पेट पकड़ के चल रहा है, कोई चल ही नहीं पा रहा है, किसी की आँख बिल्कुल बाहर की तरफ है। तो मैं कह रही थी कि ये भी तो लोग हैं ना जिन्होंने अल्लाह पे भरोसा करके अपनी ज़िंदगी को जारी रखा है। तो हम जब माशरे में आपको किसी भी तरह का कोई भी लोग आपको परेशान करें ना, आप सिर्फ अल्लाह पे छोड़ें और आप कहें कि, और जब आप अल्लाह से बात, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप अगर अल्लाह से बात करने के आदी हैं ना, तो इससे बड़ा सहारा आपके लिए कोई नहीं है। ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे निकलने के लिए सबसे वाहिद हल, जैसे मैं रास्ते में चलते चलते अल्लाह ताला से कह रही थी कि अल्लाह ताला ये तो इतनी मुश्किल में है, आपने मुझे कितनी आसानी में रखा है, ये तो चल नहीं पा रहे हैं, मैं तो चल भी पा रही हूँ। ये जो गुफ्तगू है ना आपकी और अल्लाह से गुमान, क्योंकि अल्लाह ताला आपको वही अता करते हैं जो आपका गुमान है। तो बस अल्लाह से अच्छा गुमान करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत प्यारी बात। जी सफ़ा। जी बिल्कुल। देखें, तवक्कुल के हवाले से बुनियादी गुफ्तगू हो चुकी है। इसमें एक बात और शामिल करना चाहूँगी कि एक होता है तवक्कुल और एक होती है तफवीज़। बाज़ औक़ात हमारे पास असबाब होते ही नहीं हैं। अब ऐसी सूरत में क्या करें? तो अब फिर ज़ाहिर है कि असबाब जब नहीं हैं तो भी अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा किया जाएगा। इसको कहते हैं तफवीज़, यानी आपके पास असबाब नहीं हैं फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात पर भरोसा करें। और जब आपके पास असबाब हैं उस वक्त यह सूरत हाल इख्तियार ना करें कि सारे असबाब छोड़कर सिर्फ अल्लाह की
ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے تو اس کو انبیاء کا طریقہ قرار نہیں دیا گیا. صحابہ کرام، انبیاء کرام سب کا طریقہ یہی رہا کہ وہ جو ہمارے پاس اسباب ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو اختیار کرتے ہوئے. جیسے وہ بچوں میں ایسے بھی تو پڑھتے ہیں نا کہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. جی بالکل، اسباب کی تو یہاں جی بالکل، اسباب جب تک ہیں آپ کے پاس تو آپ اس کے اوپر بھروسہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ اس اعتبار سے کہ یہ سبب صرف اللہ ہی کے حکم سے سبب بنا ہے. ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اگر دیکھیں تو طائف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، اور امید یہی تھی، یعنی اسی نیت سے تشریف لے کر گئے تھے کہ آپ ایمان کی دعوت دیں گے. اب یہاں پر نتیجہ کیا ہے کہ توکل اللہ کی ذات پر ہے، لیکن نتائج وہ نہیں مل رہے جو ہونے چاہیے تھے، اور یہاں پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا. لیکن پھر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مایوس نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کی ہے کہ اے اللہ رب العزت اسی قوم میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرما کہ جو آگے چل کر تیری عبادت کرنے والے ہوں اور تجھ پر ایمان لانے والے ہوں. یہ ہوتا ہے توکل کرنا، کہ اگر نتائج ہماری مرضی کے مطابق نہیں بھی آتے ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا اللہ رب العزت کی ذات سے، کیونکہ رب تعالیٰ اگر ہماری مرضی کے موافق نتائج دے دے بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، ہمیں خوش ہونا چاہیے، شکر بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر ہماری مرضی کے مطابق نتائج سامنے نہ آئیں تو یہی تو موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی محبت کو ظاہر کر سکیں کہ اللہ رب العزت سے ہم اس طرح محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں دے رہا ہے تو بھی ہم اس سے راضی ہیں، اور اگر وہ نہیں دے رہا تو بھی ہم اس سے راضی ہیں. اور توکل کے حوالے سے ایک بات میں یہاں ضرور عرض کروں گی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی ذات پر ایسے ہی بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کو خالی ہوتے ہیں لیکن جب شام میں گھر جاتے ہیں تو وہ سیر ہو کر گھر جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی خوراک کا انتظام خود فرما دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات پر، چاہے آپ کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں. اور وہ بات ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو آپ کی لائیو کالز بھی شامل کریں گے، آپ کے ساتھ وظائف بھی شیئر کریں گے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور آج ہم بات کریں ہیں توکل کے حوالے سے. ہم اکثر اپنے فیوچر کی ٹینشن میں اپنا حال جو ہے وہ بہت خراب کر لیتے ہیں. ہم بھی جب کسی سے وظائف پوچھتے ہیں تو اپنے رزق کے اعتبار سے ضرور پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی ہمیں کوئی ایسے وظائف بتائیں کہ اللہ پاک ہمارا جو روزی کا سلسلہ ہے نا، یہ میں اگر اپنے پرسنل لیول پہ بھی بات کروں آ کے تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بتا دے کہ بھی یہ وظیفہ ہے، آپ یہ تسبیح پڑھ لیں تو آپ کی جو روزی کا سلسلہ ہے تو اللہ پاک ہمیشہ رزق عطا کرتا رہے گا. چاہے جتنی بھی آپ محنت کر رہے ہو لیکن پھر بھی سم ہاؤ آپ کو فیوچر کو لے کے ٹینشن رہتی ہی ہے. تو اب اس ٹینشن کو بھی زندگی میں مائنس کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم توکل کی بات کریں کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں محنت کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا میرا کام ہے. تو یہ بھی تو بڑا ضروری ہے نا کہ ہم نوید بھائی یہ ٹینشن چھوڑ دیں کہ آگے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، بس اپنا کام کریں یعنی کہ محنت کریں. دیکھیے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اسلام ایک اعتدال کا دین ہے، وہ ہمیں رائے اعتدال بتاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن اس میں اسراف نہ کرو، ضرورت کے مطابق استعمال کرو. اسلام اپنے کل کے لیے جمع کرنے سے منع بھی نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آج اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آپ آج کو چھوڑ دو اور صرف کل کے لیے ہی کرو. یہ نہیں، اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور محنت اور مشقت بھی کرنی ہے. یہ سارے معاملات اعتدال کے ساتھ کرنے ہیں، یعنی رائے اعتدال کو کسی لمحے آپ ذرا دیکھیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو قحط سالی کے زمانے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ جب بہت زیادہ قحط سالی ہو گئی تو جو آپ کے دائرہ اختیار میں قریب کے علاقے تھے، یعنی جہاں تک پہنچ ہو سکتی تھی، لوگ شہر آ سکتے تھے، آپ نے کہا سب ایک دسترخوان پہ کھائیں گے. یعنی اب کوئی الگ الگ نہیں کھائے گا، سب ایک دسترخوان لگے گا. تو اس ایک دسترخوان پر جس کے پاس تر تھا وہ بھی لے آتا، جس کے پاس خشک تھا وہ بھی لے آتا، اور وہاں جو حکومت کے پاس ہوتا وہ بھی موجود ہوتا، اور لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے. اور یہاں معاملات یہ تھے کہ سب کو برابر ملتا، یہ نہیں تھا کہ کسی کو زیادہ. تو مشکل حالات میں جیسے آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کا دور ہے اور اب جو ہے نا وہ ہمارے ہاں پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو جو روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں. تو ایسے میں ہم نے فضول خرچیوں کو کنٹرول کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ مفتی صاحب، عالم صاحب آپ وظیفہ بتائیں، ہم وظیفے کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم وظائف پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن صرف وظیفے پر بھروسہ کرنا اور اس کو جادوئی قوت جاننا اور اپنے کل کی پلاننگ نہ کرنا اور اپنے
آج کے چکر میں اپنے کل کو خراب کرنا اس کا بھی درس نہیں ہے. درس یہ ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ اپنے آج کو بھی بہتر بنائیں, صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں, اخروی اعتبار سے بھی. یعنی آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے, آپ نے حلال کا استعمال کرنا ہے, حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے, پھر آپ وظیفے کی طرف جائیں گے تو وظیفہ بھی اثر کرے گا. صحیح. اور وہ کہتے ہیں نا وظیفے بھی آپ کے تب اثر کرتے ہیں جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. علامہ صاحب اکثر جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی صحت کے معاملات آ جاتے ہیں, اسپیشلی جب بے اولادی کی بات بھی ہوتی ہے, اور پھر جہاں مرد کی صحت کے حوالے سے بھی جب بات آ جاتی ہے, تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی جب اولاد جب ہونی ہوگی ہو جائے گی, بس آپ دعا کریں, جب اللہ کا حکم ہوگا ہو جائے گی. تو کچھ سچویشن یہ بتائیں کہ کیا دعا ہی کافی ہے یا دعا کے ساتھ دوا کا بھی بندوبست کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات پر فخر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے اس خدا کی بارگاہ میں, ورنہ دنیا کے جتنے دوسرے ادیان ہیں نا, ان کے پاس تو بہت لیمیٹڈ چیزیں ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کتنا بڑا لطف و کرم ہے اللہ پروردگار کا کہ اس نے مجمع قرآن ہمیں عطا کیا, انبیاء کی صورت میں اور اہل بیت کی صورت میں مجمع دعا ہمیں عطا کیا. ٹھیک ہے نا, یہ کمالات اور یہ نعمتیں اور قوموں کے پاس نہیں ہیں جو الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم ان کو فقط عادتاً پڑھتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا, بنا برعادت. ہماری اکثریت کے لوگ یہ نماز بھی عادتاً ہے, ٹھیک ہے نا, تلاوت قرآن بھی عادتاً ہے. معرفتاً بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہو کہ صبح میں وہ خدا عالم جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے وہ پسند کر رہا ہے کہ اس کو نیند سے بیدار ہو کر دور قدمہ پڑھاؤں اس کو بلا کے. میں ظاہر تو اذیت لگتی ہے نا یہ کہ اچھا سو رہا ہے انسان, گرمی میں ایسی کھیلا کے سو رہا ہے, پھر اٹھ رہا ہے, اٹھ کے سردی کا موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے. جو خدا اتنی محبت کا اعلان کر رہا ہے تو وہ نہیں, در حقیقت یہ ہے کہ وہ پرور عالم اپنے اس بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہی وہ تو اسباب ہیں کہ میں چاہتا ہوں تو میرے قریب ہو جا. میں تو تیرے قریب ہوں مگر تو میرے قریب ہو جا. خدا تو اللہ تمہارے قریب ہے, وہ ہم سے دور نہیں ہے, ہم اس سے دور ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ تمام چیزیں ہیں, چاہے وہ رزق ہو یا اولاد کے معاملات ہوں. ٹھیک ہے نا, جہاں تو کچھ میڈیکل مسائل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اور اس میں بالکل حکم دیا گیا ہے کہ فقط دعاؤں پر انحصار نہیں کرنا ہے. دعا اثر کب کرے گی؟ جب آپ نے کچھ تدبیر کی ہوگی, اسباب کیے ہوں گے, کوشش کی ہوگی, پھر کوشش کرنے کے بعد دعا کریں گے خدا کی بارگاہ میں کہ یہ میری کوشش ہے, اس کوششوں کو جو میں چاہتا ہوں اس کے تحت ان کو برے کار لا دیں, اس کا نتیجہ مجھے دکھا دیں. تو جہاں کہیں یہ مسائل ہو جاتے ہیں تو وہاں بالکل چاہیے کہ دیکھیں تو ہمارا معاشرہ ہے پاکستان کا کہ جہاں پہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو بیوی کے ٹیسٹ کروانے کے لیے تو بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا وہ. اگر اس کا اپنا ٹیسٹ کی بات کر دی جائے مرد کی تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے, میں اپنا ٹیسٹ کیوں کرواؤں. ٹھیک ہے نا. علامہ صاحب بہت شکریہ یہ بات کہنے کا کہ وہ میل شوونسٹ ہماری سوسائٹی اور زیادہ تر بات یہ نہیں کی جاتی, لیکن آپ اس کو ایڈوکیٹ کریں تو خواتین بھی یقیناً بڑی اس بات میں خوش مطمئن. غیر مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہاں تو بعض ممالک میں یہ اصول ہے کہ شادی سے پہلے باقاعدہ دونوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے, دونوں میڈیکل چیک میں کرواتے ہیں اپنا کہ کوئی مسائل تو نہیں ہے کسی قسم کے. اس کے بعد پھر ہمارے ہاں تو یہ گفتگو کر لیا تو عذاب جان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو اگر ایک چیز نہیں ہو رہی تو ضروری نہیں ہوتی کہ کہیں خاتون میں خامی ہے, کبھی بھی مرد میں ہو سکتی ہے, تو اس کو کروانا چاہیے. جو انسانی تدبیر ہے طبیب کے ذریعے سے, حکیم کے ذریعے سے, ڈاکٹر کے ذریعے سے, وہ بالکل پروٹوکول لانے چاہیے. اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے دیکھیں خدا ایک گھر میں 2 بھائی ہیں, ایک گھر میں 2 بھائی ہیں, ایک کے یہاں 7 بیٹے ہو گئے, ایک کے 6 بیٹیاں ہو گئی. یہ خدا عادل نہیں ہے کیا کہ ایک کو بیٹی دے دی, ایک کو بیٹے دے دی ہے, وہ بیٹی کو طرف سے رہا ہے, وہ بیٹے کو طرف سے رہا ہے. یہ حکمت, یہ مشیت الہی ہے اور ہمیں مشیت اور حکمت الہی میں راضی برادر رہنا چاہیے. بالکل جیسے کہنا کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا. ریحانہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے ریحانہ, ٹھیک ہیں؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نا یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. جی جی. تو ان کی ہیلتھ کے حوالے سے حالانکہ ان کی ہیلتھ نہیں ہوتی ایک, تو دوسرا یہ ہے کہ کبھی ہمارا کچن کا دروازہ خود ہی بند ہو جاتا ہے, واش روم کا دروازہ بھی خود سے بند ہو جاتا ہے. اچھا. ایک یہ پریشانی ہے. اگر میں اپنی ہیلتھ کے لیے کوئی میڈیسن لیتی ہوں تو بجائے اثر کرنے کے مجھے یہ نہیں کہ میں مزید تکلیف میں آ جاتی ہوں.
اور میں چاہتی ہوں میں فجر کی نماز پڑھوں یا کچھ پڑھتی ہوں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ذہن سے ایسا ذہن ہو گیا کہ ہر چیز تقریباً بھولنا شروع ہو گئی ہے. ایسے گھر کے حالات ہو گئے. پیسے آتے ہیں لیکن یہ سمجھ لیں کہ بس آتے ہیں, اس کے بعد پتہ نہیں چلتا وہ گئے کدھر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر پہ کچھ اثرات ہے جو آپ نے بولا کہ دروازے بند ہو جاتے ہیں یا پھر ہوا کا گھر میں ہاں گزر جی, اثر؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ کئی بار ڈر بھی ہے, میں خود ڈری ہوں. کوئی آپ نے گھر میں ایسی چیز دیکھی کبھی کوئی؟ جی کبھی آپ نے گھر میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہو ریحانہ جس سے آپ بہت زیادہ خوف نہیں نہیں چیز نہیں دیکھی, لیکن یہ جو میں واش روم کی بات کر رہی نا, یہ دن کی بات ہے, دوپہر کی بات ہے. گھر میں سارے موجود ہیں لیکن دروازہ خود سے اندر سے کنڈی لگ گئی ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ان کا جواب دے دوں میں اس بات کا کہ جو گھر میں اندر محسوس کر رہا ہوں, یوزولی عام گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں. لائٹ جو نا کبھی سوئچ آف ہو گیا آن ہو گیا, کبھی کچن میں پکانے کی آواز آ رہی ہے. تو جو واش روم میں جانے والی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ کامن ہے, صرف واش روم میں جانے کے لیے نہیں, ویسے بھی اس کی ایک تسبیح پڑھ کے گھر میں دم کریں. دوسرے نمبر پہ بیری کے کچھ پتے منگا لیں, ان کو دھو کے صاف کر کے پانی میں ڈالیں, نارمل پانی ابالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, پڑھ کے اس کا چھیٹا گھر میں دیا کریں تو یہ چیزیں ان سے جان چھوٹے گی. رزق کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی, رزق روزی اولاد کے حوالے سے, تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں. ایک دعا جو ہمارے گھر سے نکلنے کی دعا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو بھی بطور تسبیح کے پڑھا کریں. اس میں توکل بھی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے خزانوں سے خزانہ ہے یہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان صحابی کو بتایا, ایک صحابی آیا کہ میرے بچے کو مشرکین نے اغوا کر لیا, میں بہت پریشان ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ پہ توکل کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھ. انہوں نے جا کے پڑھنا شروع کیا. اب تھوڑی دیر میں گھر پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, باہر دیکھا تو ان کا بیٹا کھڑا تھا اور ساتھ میں 400 بکریوں کا ریوڑ بھی لے کر آیا ہوا تھا. یہ بڑے خوش ہوئے کہ بیٹا آزاد ہو گیا. پھر جا کے لیکن کہا کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال میں نہیں ہے. پھر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو, آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے مال غنیمت ہے, اب تم اس کو استعمال کر سکتے ہو, چونکہ مشرکین سے چھین کے لایا تھا وہ. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا ایک وہ بتاتا ہوں, بزرگان کا تجربہ میں نے علماء کرام سے سنا, کچھ برکتوں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں. عادت مشکل سے پڑے گی لیکن بہت چھوٹا سا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیسہ, کوئی رزق, کوئی چیز ملے آپ کو, تو جب آپ حاصل کرو, اس کو ریسیو کرتے ہو, تنخواہ ہے, پیسہ ATM کارڈ میں لے رہے ہیں, تو اس میں بولے فی کنز اللہ, فی کنز اللہ, اللہ کے خزانے میں میں نے یہ چیز وصول کر لی. اور جب آپ اس میں سے خرچ کریں, کسی کو دیں, تنخواہ دے رہے ہیں, کچھ بھی دے رہے ہیں, یا پے کر رہے ہیں کھانے پینے کی, تو اس میں بولے من کنز اللہ, اللہ کے خزانے سے میں دے رہا ہوں. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ امید ہے کبھی بھی رزق روزی میں کمی نہیں پڑے گی. یعنی کہ پہلی تاریخ ہے ہماری بھی تنخواہ آنے والی ہوگی, تو جیسے تنخواہ اکاؤنٹ میں آئے گی ہم بولیں گے ATM مشین سے بھی نکالیں تو فی کنز اللہ نکال کے جیب میں رکھیں, فی کنز اللہ, کہ اللہ کے خزانے میں پیسے آ گئے. اب کسی کو دے رہے من کنز اللہ, ایک تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ اولاد کے لیے آپ نے پوچھا کہ دعا کرنی چاہیے نہیں چاہیے, تو سورۃ طٰہٰ کے اندر جو آتا ہے, حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے دعا کی کہ اللہ بوڑھا ہو گیا, مجھے اولاد چاہیے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس دعا کا کثرت سے ورد کیا جائے, اللہ اولاد عطا فرماتے. ایک تسبیح پڑھ لی جائے کم از کم. اسی طرح جو ہے وہ سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں, هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى, یہاں سے لے کے آخر تک اس کی ایک تسبیح خواتین پڑھ لیں, مرد بھی پڑھیں, تو ماں باپ دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں, پڑھیں. سورہ دہر کی شروع کی آیت ہے, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اس آیت کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو اس سے انشاءاللہ اولاد عطا ہوگی. سورہ رحمان کی شروع کی 4 آیتیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, اس میں خلق الانسان کا ذکر ہے, یہ پڑھ لیں. تو یعنی اپنے سہولت کے مطابق, ضروری نہیں 100 ہی پڑھیں, 11 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, 141 پڑھیں, انشاءاللہ اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا. انشاءاللہ. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے جھنگ سے شمیم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ بھی؟ بالکل ٹھیک شمیم, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی یہ شمیم کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرے 5 بچے ہیں, ایک بچے کی شادی ہو گئی ہے. ہمارے گھر کے حالات نہیں صحیح ہوتے, بچے کماتے بھی ہیں, برکت نہیں ہے, بہت پریشانی ہے. یہ ایک بیٹی ہے میری. پریشان لگ رہی ہے, ہچکچا رہی ہیں بہت زیادہ, بہت زیادہ. میں خود بیمار ہوں, شوگر کا مسئلہ ہے, ساتھ BP کا مسئلہ ہے. شمیم جی آپ بیٹی کی بات کریں, دوائی بھی کھاتی ہوں. بیٹی کے حوالے سے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ بیٹی ایک ہے, 4 بیٹے. ایک بیٹے کی شادی ہوئی ہے, 3 بیٹے. ان کے رشتے دیکھتی ہوں, بات چلتی ہے, بند ہو جاتی ہے. بیٹی کے حوالے سے آپ زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہیں. بس بیٹی بیٹوں سب کے لیے پریشان ہوں. اچھا
ٹھیک ہے, کوئی پیچھے سے کچھ اور کچھ چیز کہنا چاہیں گی تاکہ میں پھر عائشہ سے پوچھ سکوں آپ کے لیے وظیفہ؟ یہ ہے کہ گھر میں بیماری بھی ہے اور گھر کی بہت پریشانیاں ہیں, بچے رشتوں کے مسئلے ہیں, گھر میں کچھ اثرات ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا کچھ مجھے ایک سوری اس سے پہلے سوری عائشہ قطع کلامی کی معذرت, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے آزمائشوں کو بھی ہم سمہاؤ یہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی کوئی پرابلم ہوگی. آپ شروع کیجیے گا, میں بریک لوں گی, میں بعد میں اس کو کنٹینیو کروں گی. دیکھیں کوشش کریں کہ ایک تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اور ہر مشکل کے بعد نا بڑی آسانی اللہ نے رکھی ہے. رشتوں کے حوالے سے بہت ہی آسان وظیفہ میں بتا رہی ہوں کہ رات میں سونے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک دعا جو بہت ہی کافی ہے ہر مسئلے کے لیے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح میں صبح میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 10 مرتبہ, شام میں 10 مرتبہ پڑھیں. دیکھیں ماں کی جو دعا ہے نا وہ بچوں کے حق میں سب سے پہلے عائشہ اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وظیفے اپنی روزی کے لیے اور رشتوں کے حوالے سے, عائشہ بتائیں گی چھوٹی سی بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود تھی جھنگ سے, جو کافی پریشان تھی کہ وہ کہتی تھی کہ 5 بچے ہیں ان کے, ایک بچے کی تو شادی ہو گئی ہے, باقی بچوں کے رشتوں میں ان کو پرابلمز آ رہی ہیں. بیٹی کے رشتے کے حوالے سے کافی پریشان ہیں. بچے جابس تو کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے. پھر ان کو لگتا ہے کہ گھر میں کچھ اثرات بھی ہیں. تو پہلے تو بتائیں کہ اس چیز سے بھی گھر کو ویسے پاک کرنے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ یوزلی ہم نے بات کی ہر چیز مسرات اور یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کرایا ہو, کبھی آزمائش بھی ہو سکتی کہ اللہ پاک آپ کو آزما رہا ہو بے روزگار. دیکھیں یہ ممکن ہے کہ نظر بد, کیونکہ نظر بد تو ہم کہتے ہیں کہ بہت خطرناک ہے. آج صبح ہی میں بتاؤں کہ نکلتے نا عبایا پریس کرتے ہوئے جل گیا, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کو میں نے سوچا تھا کہ آج میں نے پہننا ہے اور وہ شاید میری ہی نظر لگ گئی. تو بعض اوقات ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے اس طرح سے نا. تو وظیفہ اگر کسی بچے کے رشتے آتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں, جواب نہیں آتا ہے, تو اس کا بہت آسان سا وظیفہ میں بتا رہی ہوں. آپ نے نماز پڑھنی ہے, نماز کے بعد نا 21 مرتبہ یا باس یا تو پڑھ کر چہرے پہ دم کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک ہاتھ پھیر سکتے ہیں آپ پھیر لیں. انشاءاللہ وہ رشتہ آئے گا آپ کے گھر پہ جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہوگا. دوسری چیز, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر میں اثرات وغیرہ ہیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت آپ یا تو کریں, بہت اچھی بات ہے, یا پھر آپ دوسرا طریقہ کہ اس کو آڈیو اس کی چلا دیں گھر میں اتنی آواز سے کہ وہ ہر کونے تک پہنچ رہی ہے. یوٹیوب پہ آپ لگا دیں, آپ اونچی آواز پہ پورے گھر میں آواز تو وہ بہت آسان ہے. تیسری چیز جو برکت کے لیے بہت آسان ہے اور جس کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے, آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اگر آپ سورہ واقعہ پڑھ کر سونے کے عادی ہوں گے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں. اور چوتھی چیز, اور چوتھی کو میں پہلے نمبر پہ اس لیے لے آتی ہوں کہ اگر آپ کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے نا, دیکھیں ساری چیزیں پڑھنے کے لیے نا ٹرسٹ اللہ پہ ہونا, آپ کا بھروسہ, آپ کی جو کنیکشن ہے وہ اللہ سے مضبوط ہوگا نا, تبھی آپ کے سارے کام بنیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں, اپنے مسئلے اللہ کو بتائیں, اور وظائف پر یہ سوچ کے ہر لفظ پڑھتے ہوئے نا یہ سوچیں حسبی اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے. تو یہ جو یقین ہے نا, اس یقین کے ساتھ آپ جب پڑھیں گے نا تو حالات انشاءاللہ بہت جلد تبدیل ہو جائیں گے. جو کام آپ کا مہینوں میں ہونے والا ہے نا وہ دنوں میں, گھنٹوں میں, منٹوں میں اور سیکنڈز میں ایسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا بھروسہ اللہ پہ مضبوط ہو. بے شک. صفا آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار شروع کرنا چاہے, ایک تو آف کورس پہلے لوگ کیا کہتے ہیں کافی زیادہ تو یہ چیک بھی کرواتے ہیں, کوئی لوگ اسٹرالوجسٹ کے بعد بھی جاتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے سارے اسباب پتہ کر لیتے, لوگ سروس وغیرہ بھی کراتے ہیں. تو دعا پھر بھی کیا ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ محنت تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ دعا, لیکن کالر ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کا بھی سوال ایڈ کر لیتی ہوں. السلام علیکم اکرم صاحب. السلام علیکم رضیہ, آپ کو بھی اور تمام علماء کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. جی اکرم صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے کہ اکثر لوگ علماء بھی بتاتے ہیں کہ وظیفے کا پابندی کریں یا کسی سے اجازت لے کے کریں, تو درود و پاک کے لیے کوئی وقت کسی وقت کی پابندی تو نہیں ہے کہ آپ بغیر اجازت کے درود و پاک پڑھ سکتے ہیں؟
بہت 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 پیارا سوال کیا اور بہت آسان سوال بھی کیا. اسی پہ آپ سے جواب لیتی پھر علماء کرام سے بھی اسی پہ سوال کا جواب دوں گی. پہلی بات تو یہ کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہر چیز کو ریلیٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ کوئی اثرات ہی ہیں یا کسی نے جادو ہی کرا، کیونکہ یہ چیز ہمیں پھر پریشانی کی طرف لے جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحیح عاملین کے پاس جانے کی بجائے 2 نمبر عاملین کے پاس بھی جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور یہ توکل کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو تو ہم صحابہ کرام کے عمل کو اپنائیں گے. اور صحابہ کرام جب مشکل میں ہوا کرتے تھے تو نماز پڑھا کرتے تھے. فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا معمول یہ صحابہ کرام کی زندگی کا حصہ ہے. جب کبھی پریشانی آ رہی ہے تو نماز ادا کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ درود پاک کے حوالے سے جیسے ابھی سوال بھی کیا گیا، نہ تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سوال بھی کیا تھا. اور جب تعداد بڑھانے کے لیے ان کو کہا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو بس یہی وظیفہ آپ کے لیے کافی ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے. بس ایک بات یہاں ضرور عرض کروں گی کہ کوئی سا بھی وظیفہ کریں، جیسے کہ آپ نے ابھی رزق کے حوالے سے پوچھا بھی ہے، تو سورہ طلاق کی پہلی آیت کے بعد دوسری آیت میں اور تیسری آیت میں یہ ذکر ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، یعنی اللہ رب العزت پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کی راہ ہموار کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ والی آیات پڑھیں، اس سے رزق میں برکت بھی ہوگی. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم وظیفے کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے وظیفے کریں گے تو ہمارا کام ہوگا. اللہ رب العزت اس کا محتاج نہیں ہے. آپ اس کی بارگاہ میں 2 نفل صدق دل کے ساتھ ادا کر لیں، وہ اگر عطا فرمانا چاہے گا تو وہ ضرور عطا فرما دے گا. تو لمبے وظیفوں کی طرف نہ جائیں، جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہوں، مختصر ہوں اور صحیح ادائیگی کے ساتھ کیے جائیں. کئی وظیفے بتائے گئے لیکن جب ہم ادائیگی صحیح نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے رزلٹس بھی ویسے نہیں آتے. تو ادائیگی بھی صحیح ہو، اللہ پر بھروسہ ہو اور مختصر وظائف کو اختیار کیا جائے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے جو مسلسل ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہو. تو تھوڑے وظیفے ہوں لیکن وہ کامل طریقے سے ادا کیے جائیں تو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یقیناً اللہ رب العزت جو چاہے گا وہ ضرور عطا فرمائے گا. اور جو اگر بالفرض آپ کو لگ رہا ہے کہ فی الحال عطا نہیں ہو رہا اس میں یقیناً مصلحت ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں عثمان فیصل آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. عثمان بھی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے یہ پوچھنا تھا، مشین کاروبار پہلے بھی اپنا کام کیا تھا لیکن اس طرح خاص رسپانس نہیں آیا اور دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی ایسی تدبیر بتایا ہے کہ جو اپنا آسانی والا معاملہ ہو. اچھا، آپ نے کیا کس چیز کے لیے اپنے اپلائی کیا عثمان بھائی؟ نہیں، پہلے اپنا کام کر رہے تھے، دکان کھولی تھی نا میں نے. جی وہ اپنا کپڑے کی. جی تو اب اپنا مشین لگانا چاہ رہے ہیں. اچھا. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ اچھا سا بتا دے تاکہ اپنا اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ ہے وہ سیدھے ہو. ٹھیک ہے، پہلے والا بزنس چلیں ٹھیک ہے. عثمان بھی میں پوچھ رہی ہوں. اچھا نوید بھائی یہ بھی ساتھ میں یہ بتایا کہ جیسے ہمارے جو کالر تھے انہوں نے بڑے مزے کا سوال کیا کہ جیسے ہر وظیفے کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے تو کیا اور اجازت ہوتی ہے، تو کیا درود کا بھی کوئی اجازت چاہیے ہوتی؟ بھلا درود کے لیے بھی کوئی اجازت چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس باب میں تو 2 باتیں سمجھنی چاہیے. ایک وہ وظائف ہیں جو عام ہیں، وہ ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتا دیے. تو جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے ہیں، وہ عام ہیں. کچھ خاص وظائف ہوتے ہیں اور ان کی خاص ترکیب ہوتی ہے، وہ اجازت کے ساتھ کرنے چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی وظائف ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے تو وہ پوری امت کے لیے ہیں. تو لہٰذا ان کو وہ قرآنی آیات ہوں یا اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی احادیث کے الفاظ ہوں یا اللہ رب العالمین کے اسماء ہوں یا اس کے علاوہ دیگر جو وظائف ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. لیکن درود تو ایسا درود شریف کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ درود شریف وہ وظیفہ ہے یا وہ چیز ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. یعنی جب پڑھیں، جیسے پڑھیں، آپ جس حال میں پڑھتے رہیں. کوشش یہ کریں، یہ جتنے وظائف ہیں نا، ابھی یہ جو سوال ہوا، اس سے قبل جو سوال ہوا، ہر آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے باوضو رہے. جب باوضو رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں آئیں گی. تو ہر لمحہ باوضو رہنے کی کوشش کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کے لیے کوئی وقت مختص نہیں ہے، ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، ہم کہتے ہیں جی میں نے صبح سے شام تک درود پڑھا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو آپ نے دم کٹا درود پڑھا نا،
تو جب آپ دم کٹا درود پڑھیں گے تو اس کے اثرات وہ مرتب نہیں ہوں گے. خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہا مجھ پر تو درود پڑھتے ہو میری آل کو بھول جاتے ہو, جب بھی درود پڑھو مجھ پر بھی پڑھو میری آل پر بھی پڑھو. تو یہ تمام تر چیزیں, جیسے ابھی ایک حضرت نے فرمایا کہ یہ جو میں دے رہا ہوں اللہ کے خزانوں سے دے رہا ہوں, تو اس طرح کے وظائف یہ اولیاء اللہ کے طریقے ہیں. یعنی جب پیسے آپ کسی سے لے رہے ہوں تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دائیں ہاتھ سے لو. ہم بائیں ہاتھ سے بھی لے رہے ہوتے, ادھر سے بھی لے رہے ہوتے, ادھر بھی ڈال رہے ہوتے, توجہ ہی نہیں ہوتی, تو پھر اس میں برکت نہیں ہوتی. آپ پوری توجہ کے ساتھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھیں, جیب میں ڈال لیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. اچھا جب کسی کو دینے لگے تو بآواز بلند نہیں, آپ دیتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا مال تھا میں دے رہا ہوں, لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں, کیونکہ جب پیسہ جاتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل آپ کو عطا فرما دے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو انہوں نے فرمایا کہ میں چیز جو ہے نا وہ دکان کھولنے جا رہا ہوں, تو دیکھیے آپ درود شریف کی کثرت کیجئے. اس کے علاوہ آپ وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے. قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل تلاوت کروا لیں. عام طور پر لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں, یہ وہ تمام امور ہیں جو برکت کے لیے. لیکن ان وظائف کے ساتھ ساتھ ایک کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے. یہ وہ عمل ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اچھا لوگوں کو جب یہ بتایا جائے نا کہ جی آپ صدقہ کریں, میں نے ایک صاحب کو بتایا وہ جی میرے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے, بکرا تو اتنا مہنگا آ رہا ہے. تو میں نے کب کہا کہ جی آپ بکرے کا صدقہ کریں؟ آپ مرغی کا صدقہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہے, وہ بھی نہیں ہے تو ایک انڈا بھی آپ خرید کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتے ہیں. جتنی آپ کی طاقت ہے نا آپ اپنی بساط اور طاقت کے مطابق صدقہ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس صدقے کے سبب سے بڑی سی بڑی بلا کو بھی ٹال دے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا یہ بتائیں, بہت ساری جگہوں پہ علامہ صاحب اگر ہم نے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہو, ہم نے جیسے اپنی کسی نئی دکان میں انٹر ہونا ہو, یا دکان کرائے پہ لینی ہو, یا کوئی ہم نے گھر کرائے پہ لینا, یا کوئی گھر ہم نے خرید لیا ہو, ایسی کیا چیز ہے جس کی ہم تلاوت وہاں پہ بہت کریں تاکہ وہ گھر, وہ دکان, وہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ہم اپنا ڈیرا ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے خیر و برکت کا سامان پیدا کرے؟ یہ دو چیزیں ایسی ہیں, ایک مقام رہائش اور ایک مقام کاروبار. اس کا فیصلہ کرتے ہوئے بہت سوچ اور وچار کی ضرورت ہوتی ہے, اور جتنی انسان کے اپنے پاس عقل و شعور ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن پھر اس میں کہ جس کو ہم اپنی عام اصطلاح میں کہتے ہیں استخارہ, تو وہ بھی کر لینا چاہیے. کیونکہ جس جگہ رہ رہے ہیں وہ اور جہاں کاروبار کر رہے ہیں اس کا گرین لینڈ ہونا ضروری ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. ورنہ اس کی مثال میں دوں, اکثر دیتا ہوں یہ مثال میں, کہ سرگودا اور ملتان 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے. زمین ایک جیسی ہے, ایک جیسے فرٹیلائز سب کچھ ہے, لیکن سرگودا میں آم نہیں نکل پاتا, وہاں کنو ہے, ٹھیک ہے, اور ملتان میں کنو اچھا نہیں ہوتا, زمین کی وہی سبب. وجہ یہ کہ اس کے لیے سرگودا کی زمین گرین لینڈ ہے, اس کے لیے ملتان کی زمین ایک چھوٹی سی مثال ہے فقط. اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میرا پیدا ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے, جہاں پیدا ہوگی جگہ میں شعور آ جائے تو مجھے وہ سوچنا چاہیے کہ آیا میرے لیے کون سا مقام میں روزگار اچھا ہے, جو تو خدا سب جگہ دے رہا ہے. بے شک بے شک. کہ میری کوشش کامیاب کیوں نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ میں جہاں کوشش کر رہا ہوں یہ میرے لیے مجھے سوٹ نہیں کر رہا ہے, یہ ٹھیک ہے نا. تو صاحب بصیرت, صاحب عرفان افراد موجود ہیں معاشرے کے اندر, اسے رجوع کرنا چاہیے. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں, جو ہماری جتنی گفتگو اب تو ہو رہی ہے اس کے اندر متصل کی بات کو سے متصل کرتے ہوئے تمام چیزوں کے لیے بحثیت مسلمان یہ دیکھیے کہ آپ نے ایک بہترین مسلمان سپاہی بنایا اپنے آپ کو یا نہیں بنایا ہے. جو ضروریات ہیں, جو تقاضا الہی ہے, جیسے وضو بہترین چیز ہے, نماز کیا پابند ہیں ہم, وہ ضروری چیز ہے کہ جو کم سے کم شریعت نے ہم کو واجب قرار دی گئی ہیں, کیا اس میں میں اور میرا گھر پابند ہے یا نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو پابند کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم کوششیں کر رہے ہیں پھر میں تشویش ہونی چاہیے کہ یہ آگے ہو کیوں نہیں رہا ہے یہ. ورنہ بقیہ سب چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں, نہ نماز کی پابندی ہے, نہ طہارت کی پابندی ہے, نہ پاکیزگی کی ہے, نہ صدقات کی ہے, کوئی ہے نہیں, مانگے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے بغیر پسٹل کے گولی چلا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. گولی پھینکیں گے آپ اپنے ہاتھ سے, ان کی طاقت الگ ہے, پسٹل میں ڈالیں گے طاقت الگ ہے. تو یہ نماز, یہ پاکیزگی, یہ طہارت, یہ اس دعاؤں کی, آپ کے حاجات کی کے لیے پسٹل کا کام کرتی ہے. اور پھر یہ کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے
اور درود شریف کسی کو کچھ بھی نہیں آتا, پورا قرآن پڑھنا نہیں جانتا, تو یہ شریعت نے آسان بیان کیا ہے, یا رحمان یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف, درود شریف پڑھتا رہے انسان, اس لیے کہ درود کے لیے کہا گیا ہے یہ تیر با ہدف ہے, یہ ایک ایسا تیر ہے جو نشان جا کر لگتا ہے, بشرطے کہ دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو. اور جب کہیں کاروبار کرنا ہے تو سورہ بقرہ کی مسلسل 40 روز تک یہاں تلاوت کریں, یا اس کو ریکارڈ پہ چلائیں, مگر ریکارڈ لگا کے پھر ٹیل میں نہ نکل جائیں, بیٹھے ہیں دیکھیں چیزوں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب رشید سوات سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کیسے رشید بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ ہلو جی رشید بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے. اچھا پیچھے سے ٹی وی بند کر دیں رشید بھائی آپ, اور فون پہ سنو. ٹی وی بند کر دیجیے. اچھا ہاں بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وہی عورت یہ کرنے ہے کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں جی, دن میں 100 دفعہ 200 300 دفعہ. اس کا ثواب میں اپنے والدین کو بھی بخشتا ہوں اور تمام امتی محمدی کو بھی بخشتا ہوں, تو اس کا میرا کوئی میرا کا ثواب تھوڑا بہت. دوسرا یہ ہے کہ میں جو ہے نا صبح کے ٹائم 200 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھتا ہوں, اس کا ثواب بھی اپنے والدین اور امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بخشتا ہوں. ماشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ رات کو جب میں نماز پڑھتا ہوں تو 2 رکعت اپنے والدین کے لیے پڑھتا ہوں, تو وہ 2 رکعت کا ثواب اس میں میرا بھی حصہ ہوگا یا صرف میرے والدین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہوگا؟ پلیز. اچھا رشید بھائی, سب سے پہلے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ کے والدین بہت لکی ہیں کہ آپ جیسی اولاد ان کو ملی کہ جو ان کے جانے کے بعد بھی روز ان کو گفٹ بھیجتی ہے. تو یہ آپ جیسے بچے جو ہے نا, لوگ دعا کرتے کہ اللہ پاک ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے کوئی صدقہ جاری ثابت ہے, تو آپ وہی چیزیں کر رہے ہیں. عمران بھائی حصہ ہوگا ان کو اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اصولی بات یہاں پہ تمام ناظرین حاضرین سننے سمجھ لیں کہ ایصال ثواب یہ کہلاتا ہے, ایصال ثواب کا پہنچانا. تو ایک اصول ہے کہ جو فرائض ہیں واجبات ہیں وہ تو انسان کے اپنے ذمے ہیں, ہر انسان جب تک زندہ خود ادا کرے گا, لیکن جو نفلی کام ہوتے ہیں چاہے وہ قربانی کرنا ہو, درود پاک پڑھنا ہو, قرآن کریم پڑھنا ہو, یا جس قسم کے ثواب انہوں نے کہا جو پہنچاتے ہیں, تو نفلی کام سب سے پہلے اس کا ثواب ہمیں خود ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جتنوں کو پہنچاتے ہیں پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقۃ الفعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچتا ہے, اور پھر وہ پوری امت میں جس کو یعنی اول سے آخر تک اس میں کہہ دینا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے اہل ایمان ان کے لیے میں ایصال ثواب کرتا ہوں, سب کو ملے گا. پلس اس میں خوشخبری یہ کہ اتنا ریٹرن ان کے پاس بھی آئے گا, کیونکہ اس کے مائنس نہیں ہے نا, ڈیوائڈ ملٹیپلائی ضرور ہے. جیسا ہم سینڈ کرتے ہیں کوئی چیز تو جتنوں کو ہم سینڈ کریں گے نا اتنی ہمارے وہ میموری میں جمع ہوتا ہے, تو جتنوں کو ہم امت کو بخشتے ہیں اتنا ہمارے پاس فوراً آتا ہے. لاہور کے ایک محتمم صاحب کا بھی کچھ وقت پہلے انتقال ہوا, جامعہ اشرفیہ کے محتمم صاحب, تو حضرت مولانا نام ذہن سے بھی ان کا کنفرم نکل رہا ہے, بھارت مولانا اشرفی صاحب ان کا آخر میں لگتا تھا, تو ان کو کبھی جوانی میں خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کو بشارت ہوئی کہ ان سے کہہ دینا کہ بھئی آپ جو میرے لیے روزانہ 11 مرتبہ قل هو اللہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ بھیجتے ہیں, مجھے پابندی سے آپ کا ہدیہ ملتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی. تو یہ چیزیں ہماری نفلی وضاحت رکھیں کہ نفلی عبادت اب قربانی جیسے آئے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول آتا ہے کہ آپ اکثر سال ایک قربانی امت کی طرف سے بھی ادا فرماتے تھے. اب امتی ہیں کہ اپنے قربانی میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں, تو یہ ثواب پہنچتا ہے نفلی کاموں کا. باقی جیسے فرائض نمازیں ہمیں پڑھنی ہے, زکوٰۃ وغیرہ میں دینی ہم دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ والدین کے لیے تو ویسے بھی اولاد صالح جو خود بخود وہ صدقہ جاری ہوتی ہے. اچھا بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جو قرآن کا جو ہے نا وہ ثواب کسی کو نہیں پہنچتا ہے تو ہمیں خود ہی پہنچ رہا ہے. میں کس کا اصولی جواب دے دوں کہ میں نے جس سے قرآن پڑھا, اب اس میرے استاد کے استاد اگر میں ایصال ثواب نہ بھی کروں تب بھی میرا پڑھا ہوا قرآن ان کو ثواب پہنچا رہا ہے. تو میرے استاد پھر اس پر جا کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو یہ بنیادی دلیل ہے ایصال ثواب کی کہ آپ کا وہ ثواب وہاں پہ پہنچتا ہے. میں وہاں کا پڑھا ہوا ہوں اس مکتب فکر کا کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ایصال ثواب کے منکر ہیں. جامعۃ العلوم الاسلام میں بندوی ٹاؤن بہت مشہور دینی درسگاہ کراچی کی, وہاں پہ بھی ہم نے بچپن میں معمول دیکھا, کبھی بھی کسی کا انتقال ہو جاتا تھا, کسی عالم کا, استاد کا, یا کسی بھی صاحب خیر کا,
पीरियड का जो घंटा बजता है तो मदरसे में बच्चा टन टन घंटा बजा और ऐलान होगा जी फलां साहब के लिए, इस साल साहब के लिए कुरान खानी होगी, तो वहाँ सब तलबा मस्जिद में जमा हो जाते हैं, तो कुरान करीम की सिफारिश रख दी जाती है, सब बैठ के पढ़ते हैं और उसके बाद इज्तिमाई दुआ हो गई। ये हमारा मामूल हमने बचपन से देखा। ईशा के बाद सूरह यासीन का ख़त्म होता था। तो ये एक उसूली बात है कि इसाले सवाब होता है। हाँ, उसके लिए तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ आजकल हमारे यहाँ होता है कि जी वो खाने पीने की दावतें होंगी, सबको बुलाया जाएगा, फिर वो उसमें बोटी है नहीं है, ये चीज़ें। लेकिन जो ये हमारे भाई कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका हिस्सा भी होगा और आपको अजर तो इसका पता नहीं कितना मिलेगा, क्योंकि वही बात है, ना माइनस ना डिवाइड, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में मल्टीप्लाई। मेरे साथ कॉलर मौजूद है मानू झंग से, और कॉलर मुझे पता चला ड्रॉप भी हो गई। तो लेकिन वही अब जब बात करें कि वो हिस्से की बात कर रहे थे, पहले तो लाइक मैं भी दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक मेरी औलाद को भी ऐसा बनाए कि मेरे जाने के बाद मुझे ऐसे याद रखे। और वो तो कितनी अच्छी बात है कि गायबाना तौर पर वो कह रहे हैं मैं पूरी उम्मत को, तो हमें गायबाना तौर पर हमें भी तो सवाब मिल रहा है, तो हम सब शुक्रिया भी उनका अदा करते हैं कि आप हमारे लिए भी ये काम कर रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम किसी बंदे के लिए कोई दुआ कर रहे होते ना, तो उससे पहले ही, अभी मैंने जैसे मिसाल के तौर पर मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हज कराएं, आमीन, तो अभी जो फरिश्ता जो है ना, जैसे ही उसने सुनी ना इस दुआ को कि मैंने अपने किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए दुआ की है, तो अल्लाह ताला से वो फरिश्ता कहता है अल्लाह ताला इसके हक़ में भी इस दुआ को कबूल फरमा। तो जो फरिश्ता दुआ करे तो वो कैसे कबूल ना होगी। तो अगर आप ये अमल करते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो माँ बाप के जो हुकूक है ना, उनमें से एक हक़ ये है कि आप उनके जाने के बाद उनके लिए सारे सवाब करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और जो नेकी, सिर्फ ये नवाफिल नहीं, बच्चा कोई भी नेकी करता है ना, उसका सवाब उसके माँ बाप को पहुँचता ही पहुँचता है। अच्छा, और क्या क्या नेकियाँ जो वो ज़्यादा जल्दी पहुँच जाती माँ बाप को, मैं इस पर बात करूँगी, लेकिन ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे भाई की कॉल थी और उनसे बात करके इतना अच्छा लगा कि अपने वालिदैन के लिए इतना एहतमाम करते हैं, उनके साले सवाब के लिए। उसमें उनका हिस्सा होता है अजर, वो जो कहते हैं 2 रकत रोज़ 2 रकत नमाज ही पढ़ते हैं, 200 दफ़ा वो सूरह इखलास भी पढ़ते हैं, वो उसके अलावा जो सुबह पढ़ते हैं, उसके अलावा वो दुरूद पाक की तस्बीहात करते हैं वालिदैन को साले सवाब करने के लिए। इन सब में उनका अजर हिस्सा यकीनी तौर पर पहले तो इन्हीं को अजर मिलेगा जो करने वाले हैं, और जिनको पहुँचा रहे हैं, और जिनको पहुंचा रहे हैं ना, उनके भी सवाब में कमी नहीं होगी। इतना ही सवाब मिलेगा जितना इनको मिल रहा है, बल्कि हो सकता है कि अल्लाह अपनी रहमत से मज़ीद बढ़ा दें। हम ये भी बात कर रहे थे कि माँ बाप के लिए हम कौन सी नेकियां कर सकते हैं जो उन तक पहुँचें। एक तो वो नेकियां हैं जो ज़िंदगी में उनके इसाले सवाब का सबब बनती हैं। माँ बाप ज़िंदा हैं फिर भी इसाले सवाब कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, ओके। और दुनिया से रुखसत हो गए तब भी इसाले सवाब, ज़िंदगी वाला इसाले सवाब ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जो फल आप उनके मरने के बाद उनके नाम पे देने वाले हैं, ज़िंदगी में उनको देंगे तो ये ज़्यादा इसाले सवाब का हामिल है, ठीक है। इंतज़ार ना करें कि वो जब रुखसत हो जाएंगे तो फिर उनकी तमाम चीज़ों को आप एहतमाम करेंगे। ज़िंदगी में कोशिश करें, क्योंकि जो माँ बाप, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि अगर आप कोई नेकी का अमल कर लेते हैं ना, तो जो माँ बाप के दिल से दुआ निकलती है। अभी मैं देख रही थी जितनी कॉल्स आई ना, उसमें मैंने मवाजना किया, ये जो लास्ट कॉलर थे हमारे, कितनी हशाशियत, बशाशियत, सुकून उनकी आवाज़ में था ना। क्यों था? क्योंकि वो मुतमईन थे। वो जो माँ बाप की आप खिदमत कर रहे होते हैं, नेकियां कर रहे होते हैं, वो आपको अंदर से एक मजबूती दे रहे होते हैं ना। तो ये चीज़ कि आप ज़िंदगी में उनकी खिदमत करें, मरने के बाद कोशिश करें कि जितनी नेकियां आपसे हो सकती हैं ना, उनके नाम पर करते जाएं। और रात सोने से पहले आप ये तसव्वुर करें कि या अल्लाह मैंने वो नेकी की थी, ये मेरे माँ बाप को पहुँचे, ये नेकी की थी, ये मेरे माँ बाप को पहुँचे। तो जब वो पहुँचती हैं ना, तो यकीनी तौर पर जो कब्र में मौजूद है ना, माँ हो या बाप, वो भी हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करते हैं कि आज ए पाक परवरदिगार, आज मेरे बच्चे ने मुझे याद रखा है, कल इसकी औलादे में से याद रखें। तो ये सिलसिला जो है ना वो जारी रहेगा इंशाल्लाह। सही, हमारे साथ कॉल मौजूद है रेहाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। उन्होंने जेडी बैठी ना जी जी रेहाना, आवाज मेरी ना लवेगी हुणे। अच्छा जी रेहाना जी, तुझसे कॉल इतनी की थी तो फिर तुझसे कितनी और लग गए, ठीक है, तो वो फिर आप दोबारा हमें कॉल कर सकती हैं। एक मेरे दिमाग में एक सबसे पहले मैं शो में हमारे कॉल आती, उनको मैट तो नहीं कर सके, वो काफ़ी देर से हमारे साथ होल्ड पे भी थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि कोई ऐसी चीज़ बताएं कि घर में, उन्होंने कहा कि माली तौर पे बिल्कुल घर में ठीक हैं,
लेकिन समहाउ घर में नाचाकी बहुत है और वो कहते हैं मेरे बीवी के घर वाले जो है ना वो ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से मेरे घर के हालात जो है वो थोड़े से मुतासिर होते हैं इस नाचाकी की वजह से। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, ऐसे क्या चीज़ पढ़ी जा सकती है कि मियाँ और बीवी के दरमियान जो है वो मोहब्बत जो है वो दिन के साथ साथ मज़ीद बढ़े? जी, बहुत आसान सा वजीफ़ा जो अक्सर बताया जाता है या वदूदू, जितना भी आप पढ़ सकें, अगर नमाज़ों के बाद कुछ मुकर्रर कर लेते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाती है। ये कह तो दिया जाता है कि चलते फिरते विर्द कर लीजिएगा, लेकिन ये होता नहीं है। अगर आप कोई टाइम फ़िक्स कर लेते हैं तो उसमें आसानी हो जाती है। हर नमाज के बाद आप कोई भी तादाद जो आसानी से पढ़ सकते हैं वो फ़िक्स करें और या वदूदू का विर्द करें। इसके अलावा सूरह यासीन की 10 फ़वाइद बयान किए गए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें सूरह यासीन फ़ायदे का बाइस बनती है। अगर किसी के पास रिस्क नहीं है वो भी सूरह यासीन पढ़े। इसी तरह अगर रिश्तों के मामले में परेशानी है, हो सकता है और मज़ीद कॉल आ जाए या नहीं भी आई है तो लोग परेशान तो हैं, तो रिश्तों के लिए ख़ास तौर पर सूरह यासीन को कहा गया कि इसको मुजर्रब करार दिया गया है कि अगर कोई अकेला है, तन्हा है और रिश्ते के लिए परेशान है तो वो सूरह यासीन की तिलावत करे। इसको अपने मामूल में शामिल कर लें तो इसकी बरकतें यकीनन ज़ाहिर होंगी। ज़बरदस्त। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या पूछना चाहेंगे कामरान भाई? मदिया बहन कैसी हैं, खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र। और आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं बलोचिस्तान से बात कर रहा हूँ और आपको पता है कि मैं आपका कॉलर हूँ और हमेशा ही कॉल करता रहता हूँ, आपसे बात करता हूँ। जी जी। तो मैम नसीब के हवाले से मैंने बात करनी थी। मैंने अपनी बेटी की शादी की पिछले साल, जिस तरह मैंने आपको बताया था वो अजियत में भी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है एक सिस्टम है वलवर का, जो लोग पैसे लेते हैं, कोई 15-16 लाख आजकल ले रहे हैं बेटियों की। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने जो सामान वगैरह होता है घर का, मतलब जो जरूरी चीजें हैं आजकल दौर में देनी होती हैं वो दे दी। लेकिन मेरी बेटी जो है उनके हस्बैंड कोई काम वगैरह भी नहीं करते और मेरा मतलब ये तो मेरा पक्का यकीन है कि मेरी बेटी का नसीब था इस लड़के के साथ तो उनकी शादी हो गई। लेकिन अभी जब भी घर में परेशानी होती है, कोई भी मसला होता है तो मुझे कहा जाता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने किया है। जबकि मैंने इस्लामी हवाले से अपनी बेटी की शादी 17 साल की एज में कर दी थी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना है कि बच्चियां जब बालिग हो जाएं तो उन्हें अपने घर का कर। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी बेटी की सास के आपकी बेटी के साथ कैसा रवैया है कामरान भाई? जी वो मैंने आपकी बात मानी थी, आपके मेहमान की बात नहीं मानी थी। जो उन्होंने कहा कि आप ताइफ वगैरह ले जाएं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह तो फिर उनको मजीद शय मिल जाती। बिल्कुल। तो मतलब वो इस तरह 1 महीना 2 मैं खामोश रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। जब वो उसी तरह थी तो फिर एक दिन मुझे जाना पड़ा उनके घर। फिर मैंने उनके हस्बैंड को भी बुलाया, यानी मेरी जो दामाद बेटी का ससुर है। अच्छा, उनके वो उनके ससुर और उनके हस्बैंड, उनकी सास, ये सब बैठे हुए थे। तो मैंने तल्ख लहजे में उनसे बात की और मैंने ये कहा कि भाई मैंने ना आप लोगों से 1 रुपया लिया, ना टका लिया, ना कुछ लिया, ना आप लोगों को मैंने कोई तकलीफ दी, सब कुछ मैंने अपने जिम्मे लिया। फिर क्यों आप लोग मेरी बेटी के साथ ये सब कर रहे हैं? मतलब फिर जो उनके ससुर थे उन्होंने अपनी बीवी को कुछ डांटा भी, वो भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से तो वो ठीक है। कामरान भाई, आपके दामाद अभी तक किसी जॉब पे नहीं लगे, कुछ अभी तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया? नहीं, यही मसला चल रहा है कि वो कोई वो नहीं करे, काम नहीं करते। खुद से वो एफर्ट नहीं करना चाह रहे कामरान भाई? वो खुद नहीं करना चाह रहे, बस सरकारी जॉब की उसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के जो MP है वो उनके रिलेटिव हैं। तो वो उसके लिए बैठे हुए हैं कि बस वो सरकारी जॉब देंगे तो ठीक है, वरना नहीं तो वो पड़ा रहता है। और बेटी भी मुझ पे बोझ है, अभी तक मैं ही उसे सब कुछ दे रहा हूँ। चले कामरान भाई, आज तो मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जान लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, इनकी बेटी, इन्होंने काफ़ी कम उम्र अपनी बेटी की शादी कर दी थी। तो वो सास, क्योंकि हस्बैंड नहीं कमाते थे और सास उनको बहुत तंग करती थी, बहुत अजियत भी देती थी, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। बेटी इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी और अभी देखिए 1 साल के बाद इनकी कॉल आई है। कोई बस ये कि सास अब जो पहले जितनी अजियत देती थी अपनी देती, लेकिन दामाद अभी भी काम नहीं करता। मुझे ऐसे बताएं, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन में जहाँ पर आप अपनी बच्चियों को ऐसी जगह ब्याह देते हैं जहाँ पर लड़का कुछ नहीं करता और आप ही बेटी की अभी भी कफ़ील हैं। नवीद भाई, बहुत सख्त सवाल है, लेकिन मुझे बताएं ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए फिर माँ बाप को? एक तो इस सवाल में कई सवाल हैं और एक सवाल तो हमारा हुक्मरानों से भी है कि क्या इस वक्त जब दुनिया चांद पे पहुंच गई है
اور ہم کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی بیٹیوں کو بیچا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ جتنا چاہیں اپنی بیٹی کا حق مار اس کی رضامندی کے ساتھ مقرر کریں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو کم کرے، وہ ایک کنتار ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو. تو یہ تو اجازت ہے کہ بطور حق مار آپ نے مقرر کیا، لیکن یہ ہے کہ بیٹی دے دینا اور اس کے بدلے لاکھوں روپے لینا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہم کس ملک میں جی رہے ہیں، کس دنیا میں ہیں ہم؟ ایک تو اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے اور ان چیزوں پر پابندی لگنی چاہیے کہ یہ کیا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے کہا، دیکھیے آپ نے ان کو سمجھایا ہے، شاید وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو بچی کی ساس ہے اور ان کے جو سمدھی ان کے ساتھ تو معاملات اچھے ہو گئے ہیں، لیکن اب تک وہ آدمی کام نہیں کر رہا. اور کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ جی مجھے سرکاری جاب مل جائے گی. سرکاری جاب ملنے کے حوالے سے کہ جناب میں اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہوں اور جب تک وہ نہیں ملتی تو تب تک گھر کا نظام کون چلائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی بوجھ ہے میرے اوپر. بوجھ تو خیر نہیں ہے، بچیاں تو رحمت ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کا اخراجات یہی برداشت کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایک آدمی جب اس حال میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو ہم ان کے اوپر یہ کہیں کہ جی آپ الفاظ کا بھی چناؤ صحیح کرو، تو وہ کوئی وہ والے آدمی تو نہیں ہے نا کہ وہ انہوں نے وہ یہ الفاظ استعمال کیے، وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہوں گے. لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ اگر ان کی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ان کو عطا فرمائے گا. اور پورے پاکستان میں سننے والے والدین سنیں جو اپنی بیٹی کے ساتھ ہم گھر میں رہ کر اس کی خدمت کرتے ہیں، جب اس کو شادی کر کے بیاہ کے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد جو خدمت کرتے ہیں نا اس کا اجر زیادہ ہے جو پہلے ہم نے خدمت کی ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ آپ نے بعد میں کیا سلوک کرنا ہے. پہلے تو آپ نے کیا ہی کیا نا اپنے گھر میں، تو بعد میں بھی اچھا سلوک کریں، لیکن ظاہر ہے ان کے گھر کے بھی معاملات ہوں گے. تو ایسے میں ان کو پیار سے بھی سمجھائیں، اگر وہ پیار سے سمجھتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں. ظاہر آپ کا داماد ہے، یا جیسے پہلے آپ نے وہ بطور جرگہ وہاں چلے گئے تو اب اس کے والد کے پاس دوبارہ جائیں کہ بھئی اپنے بچے کو بولیں کچھ چھوٹے موٹا کام کر لے، سرکاری نوکری جب ہوگی. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں سرکاری نوکری کے چکر میں، آج ہمارے ملک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسے جمع کر کے دے دیے جی اب ہمیں سرکاری نوکری ملے گی. تو یہ عجیب و غریب معاملات ہیں. اس حوالے سے یہ جو پہلی بات انہوں نے کی ہے نا، ایک تو حکومت کو فی الفور قانون سازی کرنی چاہیے پورے ملک کے لیے، ہر صوبے کو، چونکہ صوبائی جو ہے نا وہ اب اختیارات بھی ہیں کہ یہ بچیوں کو بیچا نہ جائے. چلے اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے میم؟ بالکل ٹھیک. آسیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر. میم میرا ایک سوال ہے. جی میم میری شادی کو نا 8 سال ہو گئے، میری کوئی اولاد نہیں ہے. جی جی. تو ایک تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نا اس پروسیجر ہم نا IVF کا پروسیجر کروانا چاہ رہے ہیں. اچھا. تو ہم نے نا ایک محلے کے ایک امام صاحب سے نا استخارہ کروایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا، جبکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ IVF کے سوا آپ کا علاج نہیں ہو سکتی. چلیں لیکن IVF چلیں علامہ صاحب سے پوچھیں جناب صاحب، وہ IVF کرانا چاہ رہی ہیں، وہ استخارہ کرانے کا استخارہ صحیح نہیں آیا. کسی کا چنا کر لیں بھائی، کسی کا انتخاب کر لیں. دیکھیے ہمیشہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے جہاں عقل جو ہے محفوظ ہوتا ہے، جہاں عقل فیصلہ نہ کر رہی ہو تو وہاں استخارہ کی جانا چاہیے. اب جو انہوں نے بتائی صورتحال اولاد کی اور تمام چیزیں صحیح ہیں، اگر میڈیکلی طور پہ دونوں ٹھیک ہیں، شوہر بیوی دونوں ٹھیک ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور پھر اگر ڈاکٹر کی تجویز آپ کو یہ دی تو شریعت نے اس باقی اجازت دے رکھی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے اس چیز کے اندر، کرا سکتے ہیں کرائیے. اس کے اندر اس میں یہ موضوع استخارہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر استخارہ کرا لیا ہے آپ نے تو پھر اب ڈاکٹر کو رجوع مت کیجیے. بالکل، کیونکہ اکثر بہت سی جگہوں پہ استخارہ بھی، اور استخارہ بھی تو یہ ہے کہ خود آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو خود کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ بقیہ چیزیں ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے ایک چیز ہے کہ کسی ایک مقصد کے لیے روزانہ نماز عشاء کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر 41 روز تک ان کو چاہیے کہ 1100 مرتبہ آیہ کریمہ اور 110 مرتبہ جو سورۃ طلاق کی آیتیں پڑھتے ہیں نا متق اللہ والی، یہ دونوں آیتیں 110 مرتبہ، اور پھر اول آخر درود پڑھ کے اس کو ہدیہ کریں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو. اور میں توسل کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی وظائف تسبیحات پڑھتا ہے، حق یہ ہے ان کی قبولیت کے لیے کہ جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ ان کو دختر رسول کو ہدیہ کر دیں اور تحفہ پیش کریں، اور پھر کہیں کہ ذریعے سے میرے لیے آسانی پیدا ہو. تو مستواب ہوتا ہے، لیکن کسی ایک حاجت کے لیے یہ 41 روز تک کریں انشاءاللہ.
اچھا میری عادت یہ ہے کہ میں ہمیشہ وہ بتاتا ہوں جن کا مشاہدہ یا تجربہ کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ مشاہدہ بھی کیا ہوا، تجربہ بھی کیا ہوا ہے، نتیجے ملتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں وہی والی بات ہے، استخارہ سے نوید بھائی نے بھی کہا استخارہ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. اس میں ذرا آپ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ میڈیکل سائنس ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی، لیکن اب ان کے دماغ میں استخارے والی بات بھی آ گئی. ہاں یہ بہت ظاہر ہے، تو سائنس ٹیکنالوجی بہت آگے تک نکل گئی ہے، تو علماء کرام بھی IVF کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور دونوں کے اسپرمز ہی میاں بیوی کے وائف ہسبینڈ کے ہی ان سے ہی وہ IVF کیا جائے تو اس کی اجازتیں کر سکتے ہیں. جہاں اتنے انہوں نے سمجھے اٹیمپٹ کیا تو ایک یہ بھی اٹیمپٹ کر کے دیکھ لیں، اللہ کے ہاتھ میں تو ظاہر سی بات ہے. اور یہاں پہ میں ایک وظیفہ بھی ساتھ میں بتاتا چلو اولاد کے لیے. ابھی جس طرح سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو ان کی نسبت سے سورہ کوثر بڑی بہترین ہے. تو اس کو جو سب سے پہلا جو لفظ ہے نا، یہ نہ صرف اولاد کے لیے بلکہ دنیا کی تمام نعمتوں کے لیے خیر کثیر میں کہا گیا ہے. تو اس کی کم از کم 313 مرتبہ تسبیح انا اعطیناک الکوثر، صرف اس لفظ کی نا اس کا 313 مرتبہ ورد کر لیں، اور بہتر ہے کہ اس کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روح کو پہنچا دیں. اور کوئی رشتہ چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے، کچھ بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انا اعطیناک الکوثر کہ ہم نے آپ کو عطا کیا. اور یہ بات بھی میں نے پروگرام میں علامہ صاحب سے سنی تھی کہ پورے قرآن میں آتینا کا لفظ ایک ہی جگہ آیا ہے بس یہ سورہ کوثر میں، باقی پورے قرآن میں آتینا کہیں نہیں آیا. تو آتینا ہم نے آپ کو عطا کی، تو یہ آتینا کل کوثر اس کا ویٹ کریں کثرت سے، یا خالق اس کو کثرت سے پڑھا کریں، خالق کا لفظ یا خالق. یہ اسی طرح سورہ قیامہ کے بالکل آخر میں ایک آیت آتی ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتى. اس آیت کو سورہ جو اس کی سورہ قیامت کی بالکل آخری آیت ہے 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا جتنی بھی سہولت ہے، جب سہولت پڑھے اس سے بھی آسان ہے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. یہ 2 آیتیں ہیں، ان کا ورد رکھیں، جتنا چاہے وائف ہسبینڈ دونوں پڑھیں، اور IVF وغیرہ بھی کرائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک سال اولاد کے نعمت سے مالا مال فرمائیں گے. اچھا ایک سوال ہے کہ اگر آپ سے رجوع کرنا ہو عمران بھی تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی الحمدللہ میں کئی سال سے جو ہے میڈیا کے تھرو لوگ علاج کروانا چاہتے ہیں اور آتے ہیں، اللہ کا فضل کرم ہے. تو میں ہفتہ اتوار کو چونکہ ہماری یونیورسٹی آف ہوتی ہے تو یونیورسٹی میں میری رہائش ہے C50 کے اندر میں ہفتہ اتوار صرف شام کے وقت میں تقریباً آج کل کو سیزن ہے 7:30 سے لے کے 9:30 تک ملاقات کرتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، اسٹاف بھی ہوتا ہے میرا. تو جو حضرات علاج کرانا چاہتے ہیں کراچی یونیورسٹی C50 ہاؤس نمبر، وہاں پہ آ کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں اور روحانی طور پہ علاج وظیفہ وغیرہ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں نوید بھائی؟ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا جو ان کا اولاد کے حوالے سے ہے نا، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے طور پر رات کو یہ پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ پروردگار مجھے تو اولاد عطا فرما. حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا قاسم، سیدنا حسن اور حسین، یہ تو نے اللہ کے نبی کو بیٹے عطا کیے. یہ حسن و حسین اگرچہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں لیکن حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے آئے مباہلہ میں تفسیر ہے یہ بیٹوں. اس حساب سے جب آپ ان کا صدقہ دے کر یہ کریں گے اور تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. آپ یہ ذرا 21 دن کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے خوشخبری مل جائے گی، لیکن کامل یقین کے ساتھ کیجیے، کامل یقین کے ساتھ. اور جیسے وہ دعا کے ساتھ دوا کا بھی بندوبست، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ ایک دعا ہے. یہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یہ پڑھ لیں اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ. تو انشاءاللہ اس سے بھی ہوگا. لیکن یہ جو میں نے نفل بتایا نا، انشاءاللہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا استخارہ، تو استخارہ اپنی جگہ پر ہے، استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی سے نہیں کروانا چاہیے. لیکن یہ ایسا بہترین عمل ہے، انشاءاللہ آپ کو جلد خوشخبری مل جائے. بالکل، جو بھی پھر آپ کی جو راہ ہے وہ آگے سے ہمارا تو چل جائے گی. وقت یہاں پہ میرے شو کا ختم ہوتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. معذرت آپ سے کہ آپ لوگوں کو ٹائم یہاں پہ نہیں دے سکی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے اور اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی ریت اگلے میں ہفتے ملیں گے. اللہ حافظ.